सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 25 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे नेतन्याहू की कुर्सी डगमगाई, इसराइल में अर्ली इलेक्शन की तैयारी, $110 बिलियन से अपनी हथियार इंडस्ट्री खड़ी करेगा नेतन्याहू। क्या ये है ग्रेटर इसराइल की जंग की तैयारी? तुर्की पहुंचा हमास का डेलीगेशन, सीज फायर के दूसरे फेज की लड़ाई तेज। वेस्ट बैंक में 19 नए सेटलमेंट्स, पूरा यूरोप नाराज, टकराव बढ़ा। ईरान की IRGC ने जहाज पर फिर जमाया कब्जा, खाड़ी में टेंशन फिर तेज। सीरिया में बशर अल असद के सपोर्टर्स निशाने पर, लताकिया में फिर झड़प, 3 साबिक अफसरों की मौत। साहिल रीजन में बनी जॉइंट मिलिट्री बटालियन, अलकायदा और आइसिल का दबाव कम करने का प्लान, इब्राहिम ट्राओरे को मिला बड़ा रोल। और गजा की जंग खत्म, लेकिन ईलात बंदरगाह अब भी जाम, हूथीज की नाकेबंदी से इसराइल का बड़ा नुकसान। तो ये थी कुछ हेडलाइंस। खबरें इनसे ज्यादा होंगी और जितनी खबरें होंगी, जो भी होंगी, वो सब डिटेल में होंगी और बहुत संजीदगी से आपके सामने रखी जाएंगी। बेंजामिन नेतन्याहू की सियासी जमीन तेजी से खिसकती नजर आ रही है और अगर ऐसा नहीं होता तो ये खबर सामने ही क्यों आती कि वो वक्त से पहले इलेक्शन कराने की तैयारी कर रहा है। जी, इसराइल में वक्त से पहले इलेक्शन हो सकते हैं। जिस शख्स का दावा है कि उसने गजा की जंग जीत ली, हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया, हुथीस को सख्त चोट पहुंचा दी और यहां तक कि ईरान की न्यूक्लियर प्लान को भी नुकसान पहुंचा दिया, भला इतनी सारी ट्रॉफीज के बाद कौन सा बहादुर लीडर वक्त से पहले इलेक्शन चाहता होगा? यह बहादुर एक ही हो सकता है, बेंजामिन नेतन्याहू। आमतौर पर तो ऐसा लीडर इत्मीनान से इंतजार करता है, उसे भरोसा होता है कि इलेक्शन जब भी होंगे वही जीतेगा। लेकिन यह तस्वीर थोड़ी उल्टी है। असल बात यह है कि करप्शन केस और सजा के मंडराते बादल और कतर गेट जैसे नए नए मामलों ने नेतन्याहू को घेर लिया है। अनादोलू एजेंसी की 24 दिसंबर की शाम आई रिपोर्ट के मुताबिक हालात ऐसे बन चुके हैं कि उस पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। खुद इसराइल का एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमने आपको बताया था, नफ्ताली बेनेट 2 दिन पहले खुलकर यह कह चुका है कि कतर गेट मामले में नेतन्याहू ने मुल्क को धोखा दिया, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए और ये सीधे सीधे मुल्क से गद्दारी का मामला है और ऐसे इंसान को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे रहने का कोई हक नहीं, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बेनेट का बयान था, डिमांड थी। दोस्तों, इन्हीं हालात के बीच इस्राएली मीडिया ये बता रहा है कि नेतन्याहू ने अपने इत्तेहादियों से इस्राएली पार्लियामेंट, जिसे नेसेट कहते हैं, उसको डिसॉल्व यानी भंग करने और जून तक अर्ली इलेक्शन के सिनेरियो की तैयारी करने को कह दिया है, क्योंकि बजट और हरेदी यहूदियों की फौज में भर्ती पर फंसे पेच ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी है। साफ है, बाहर जीत के दावे हैं, लेकिन अंदर सियासत डगमगा रही है। ये दिसंबर नेतन्याहू के लिए जरा बेचैनी भरा है। बढ़ते हैं आगे। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अब अपनी ही डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी करने की तैयारी में है और इसके लिए उसने करीब $110 बिलियन का भारी भरकम बजट झोंकने का प्लान बना लिया है। अब तक इसराइल को सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से ही मिलते रहे हैं। कुछ खरीदे गए, कुछ सीधे सपोर्ट में दिए गए, लेकिन गजा जंग के दौरान जब भारी इंटरनेशनल प्रेशर के बाद अमेरिका को कुछ हथियारों की सप्लाई रोकनी पड़ी, तब इसराइल को एहसास हुआ कि पूरी तरह किसी और पर डिपेंड रहना कितना खतरनाक हो सकता है और अगर ट्रंप जैसा कोई शख्स आगे हुकूमत में ना रहा तो इसराइल के लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी। यही वजह है कि अब नेतन्याहू उस परछाई से बाहर निकलना चाहता है और वो चाहता है कि इसराइल हर तरह के हथियार खुद बनाए, ताकि अगर किसी एक नहीं बल्कि कई फ्रंट्स पर, कई मोर्चों पर लंबी जंग छिड़ जाए तो कभी हथियारों की कमी ना पड़े, अमेरिका के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, किसी के ऊपर ना रहना पड़े। नेतन्याहू ने खुद ऐलान किया है कि अगले 10 सालों में 350 बिलियन शेकल यानी कि करीब $110 बिलियन खर्च करके एक इंडिपेंडेंट आर्म्स इंडस्ट्री खड़ी की जाएगी और किसी भी दोस्त पर डिपेंडेंसी कम की जाएगी, यानी अमेरिका की मोहताजी खत्म की जाएगी। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि 2 साल से अलग अलग मोर्चों पर चल रही जंग ने इसराइल की मिलिट्री कैपेसिटी को खींच कर रख दिया है। कई मुल्क उसे हथियार बेचने से इनकार कर चुके हैं, कई उसके हथियारों के जहाज़ों के रास्ते रोक चुके हैं, जिसमें स्पेन भी शामिल है। और इसी बेचैनी के बीच से ये प्लान निकला है
جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ دوستو، یہ صرف ڈیفنس کا فیصلہ نہیں بلکہ اس خطرناک سوچ کی طرف اشارہ بھی ہے جس میں گریٹر اسرائیل جیسے خوابوں کے لیے لمبی اور پھیلی ہوئی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ہتھیاروں کا پہاڑ کھڑا کرنا بے حد لازم ہوگا۔ حماس کا ایک ڈیلیگیشن ترکی پہنچا، سیز فائر پر اپنے ہمدرد اور دوست ترکی سے اہم بات چیت کر رہا ہے فلسطینی موومنٹ حماس۔ ترکی کے فورن منسٹر حکان فیدان نے انکارا میں حماس کے ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات کی کچھ گھنٹوں پہلے، جس کی قیادت حماس کے پولیٹیکل بیورو کے ممبر خلیل الہیہ کر رہے تھے۔ اس میٹنگ میں غزہ کے تازہ حالات، سیز فائر ایگریمنٹ کے دوسرے فیز اور زمین پر چل رہی حقیقتوں پر پھر سے کھل کر بات ہوئی۔ حکان فیدان نے صاف کہا کہ ترکی ہر پلیٹ فارم پر فلسطینیوں کے حق کی مضبوطی سے حمایت کرتا رہے گا، اور غزہ میں گھروں کی کمی، انسانی مدد اور ریلیف کو لے کر ترکی کی مدد بھیجنے والی کوششیں بھی جاری رہیں گی۔ وہیں حماس کے ڈیلیگیشن نے کہا کہ سیز فائر کے پہلے اسٹیج کی تمام شرطیں ہم نے پوری کر دی ہیں، لیکن اسرائیل اب بھی غزہ پر حملے کر رہا ہے تاکہ دوسرے فیز میں انٹری روکی جا سکے۔ حماس نے یہ بھی بتایا کہ غزہ میں جو ٹرکس آ رہے ہیں ان میں سے قریب 60% کمرشل سامان لے کر آ رہے ہیں، جبکہ انسانی مدد اب بھی ضرورت سے بہت کم ہے۔ ڈیلیگیشن نے کہا کہ غزہ میں دوائیوں، بیسک ضرورتوں، شیلٹر مٹیریل اور فیول کی بھاری قلت بنی ہوئی ہے۔ میٹنگ میں فلسطینی گٹوں کے بیچ صلح کے پروسیس اور ویسٹ بینک کے حالات پر بھی بات ہوئی، جہاں اسرائیلی حرکتوں کو پوری طرح ناقابل قبول بتایا گیا۔ غزہ میں لاگو سیز فائر ایک بار پھر سے سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ اسرائیل نے حماس پر سیز فائر توڑنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس کا جواب دے گا، زوردار دے گا۔ دراصل غزہ میں کل ہوئے ایک دھماکے میں اسرائیلی آرمی کا ایک افسر زخمی ہوا، ہم نے کل رات آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد نیتن یاہو نے بیان دیا کہ اسرائیل ول رسپونڈ اکارڈنگلی، یعنی اسرائیل حالات کے مطابق جوابی ایکشن لے گا۔ اس بیان کے کچھ ہی دیر بعد حماس نے اسرائیل کے دعوے کو خارج کر دیا۔ حماس کے لیڈر محمود مرداوی نے ایکس پر کہا کہ دھماکہ کسی نئے حملے کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ بم تھا جو 2 سال کی لڑائی کے دوران اسرائیلی آرمی نے چھوڑا تھا اور جو اب تک پھٹا نہیں تھا، کل پھٹ گیا۔ مرداوی نے یہ بھی کہا کہ اس بارے میں میڈیٹرز کو پہلے ہی انفارم کر دیا گیا ہے۔ حماس نے بعد میں آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ وہ ٹروس کی، سیز فائر کی سبھی شرطوں پر قائم ہے، جبکہ اسرائیل لگاتار ایکشن اور وائلیشن کر کے غزہ میں سیز فائر کو دوسرے فیز تک پہنچنے سے روکنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ فی الحال دوستو، غزہ میں حالات بے حد نازک بنے ہوئے ہیں۔ ٹروس کاغذ پر موجود ہے، لیکن زمین پر ٹینشن لگاتار بڑھ رہی ہے، اور ہر ایک نیا دھماکہ سیز فائر کو اور زیادہ کمزور کرتا دکھ رہا ہے۔ ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹ کا مدعا پھر سے گرما گیا ہے۔ برٹین، فرانس، جرمنی سمیت کئی ممالک نے اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ کے اس فیصلے کی کھل کر مخالفت کی ہے جس میں آکوپائڈ یعنی قبضے والے ویسٹ بینک میں 19 نئے سیٹلمنٹس کو منظوری دی گئی ہے، یہودیوں کی بستیوں کو۔ ان ملکوں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ انٹرنیشنل لاء کی سیدھی خلاف ورزی ہے اور اس سے ریجن میں ہلچل اور زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ برٹین کی طرف سے جاری جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اس فیصلے کو واپس لے اور سیٹلمنٹس کے ایکسپینشن کو فوراً روکے۔ اس اسٹیٹمنٹ میں بہت سے ملک شامل ہیں، نام سنیے گا: بیلجیم، کینیڈا، ڈنمارک، اٹلی، آئس لینڈ، آئرلینڈ، جاپان، مالٹا، نیدرلینڈز، ناروے اور اسپین۔ ان سب نے مل کر یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ لگ بھگ یورپ اور ایشیا سبھی بڑی طاقتیں وہاں کی ہیں شامل۔ اسٹیٹمنٹ میں صاف میسج دیا گیا ہے کہ ویسٹ بینک میں نئے سیٹلمنٹس صرف زمین نہیں بدلتے، بلکہ حالات کو اور بھڑکاتے ہیں اور کسی بھی پولیٹیکل سولوشن کو اور دور دھکیل دیتے ہیں۔ کل ملا کر تصویر صاف ہے دوستو، اسرائیل سیٹلمنٹس بڑھا رہا ہے، یورپ اور اس کے الائز اس سے ناراض ہیں، اور ویسٹ بینک ایک بار پھر بڑے ٹکراؤ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اب خبریں غزہ سے باہر کی۔ گلف یعنی کھاڑی میں ایران نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، اور یہ کارروائی سامنے آئی ہے ہیڈ لائنز کے ذریعے۔ خبر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایرانی IRGC نے بدھ کو ایک اور آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا جس پر ودیشی کرو ممبر سوار تھے۔ ایرانی اسٹیٹ میڈیا کے مطابق ٹینکر میں اسمگلنگ کر کے لے جایا جا رہا قریب 40 لاکھ لیٹر تیل لدا ہوا تھا، اور اس جہاز پر 16 غیر ایرانی کرو ممبرز موجود تھے۔ IRGC نیوی کے کمانڈر جنرل عباس غلام شاہی نے یہ بتایا کہ یہ جہاز ایرانی ٹیریٹوریل واٹرز میں یعنی ایران کے
حق والے اس کے کنٹرول والے سمندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی IRGC فورسز نے اسے ضبط کر لیا۔ فی الحال یہ صاف نہیں ہے کہ جہاز کس ملک کے جھنڈے کے تحت چل رہا تھا، یعنی اس کی ملکیت کس کے پاس تھی۔ ایران کی ملٹری پہلے بھی کئی بار گلف میں ایسے جہاز پکڑنے کا اعلان کر چکی ہے جن پر فیول اسمگلنگ کا الزام تھا۔ ایک واقعہ پچھلے ہفتے بھی سامنے آیا تھا۔ اس تازہ کارروائی کے بعد ریجن میں ٹینشن اور ہلچل دونوں صاف محسوس کی جا رہی ہے۔ سیریا میں ایک بار پھر سے ٹینشن بڑھتی دکھ رہی ہے اور بشار الاسد کا ساتھ دینے والوں پر کارروائی تیز ہو رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ سمندر کے ساحل پر بسے لتاکیہ صوبے میں جو علاوی کمیونٹی کا گڑھ مانا جاتا ہے، وہاں احمد الشرا کی آرمی اور پچھلی بشار الاسد حکومت سے جڑے لوگوں کے بیچ جھڑپ ہوئی، جس میں بشر کے 3 سابق افسر مارے گئے۔ بشر کے ٹائم جو افسر ہوا کرتے تھے۔ سیرین اسٹیٹ ٹی وی کے مطابق یہ لڑائی جبالہ شہر کے باہر ہوئی، جہاں پچھلی رجیم کے بچے ہوئے ایلیمنٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے علاقے میں وانٹڈ ڈاکوؤں کے ساتھ کلیش کی خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے کچھ لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ دسمبر میں بشار الاسد کی حکومت سے بے دخلی کے بعد پچھلے دسمبر میں بشر کی بے دخلی کے بعد سے نئی حکومت لگاتار ایسے آپریشنز کر رہی ہے جن میں اسد کے وفادار مانے جانے والے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اب صاف ہے کہ سیریا کے ساحلی علاقوں میں حالات پھر سے سلگنے لگے ہیں۔ ساحل ریجن ایک بار پھر سیکیورٹی کرائسس کے بیچ کھڑا ہے۔ مالی، برکینا فاسو اور نائجر جیسے ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ مل کر ایک جوائنٹ ملٹری بٹالین لانچ کر رہے ہیں، جس کا مقصد پورے ساحل میں ایکٹیو ہتھیار بند گروپ سے لڑنا ہے۔ ابراہیم تراورے اس الائنس کو لیڈ کریں گے۔ یہ اعلان مالی کی دارالحکومت بماکو میں ہوئی 2 دن کی الائنس آف ساحل اسٹیٹس یعنی AES سمٹ کے بعد کیا گیا۔ یہ اس گروپ کی 2023 میں بننے کے بعد سے دوسری سمٹ تھی۔ تینوں ملک ایسے وقت میں یہ قدم اٹھا رہے ہیں جب ریجن میں حالات بے حد نازک ہیں اور الگاؤوادی گروپس کے ساتھ ساتھ القاعدہ اور ISIL جو اس طرف ISIS کا ورژن ہے، اس سے جڑے ہتھیار بند گروپس کے حملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ جوائنٹ بٹالین میں تینوں ملکوں کے قریب 5000 فوجی شامل ہوں گے۔ اس کا فوکس کاؤنٹر ٹیررزم اور بارڈر سیکیورٹی پر رہے گا تاکہ ہتھیار بند گروپس کی موومنٹ کو روکا جا سکے۔ اس سمٹ کے دوران برکینا فاسو کی لیڈر ابراہیم تراورے کو اس الائنس کا ہیڈ بنایا گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آنے والے دنوں میں ہتھیار بند گروپس کے خلاف بڑے لیول پر جوائنٹ ملٹری آپریشنز شروع کیے جائیں گے۔ کل ملا کر دوستو تصویر صاف ہے۔ ساحل ریجن میں سب سے بڑا چیلنج آج بھی سیکیورٹی ہے۔ ہتھیار بند گروپس کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور مالی، برکینا فاسو اور نائجر اب مل کر میدان میں اترنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ایک اور بات، آپ سوچیں گے کہ مڈل ایسٹ میں یہ تھوڑا سا افریقن کنٹریز کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے، مڈل ایسٹ کے علاوہ ایک ریجن ہے جو اس طرف کہلاتا ہے اور ہر مڈل ایسٹ کے اخبار میں آپ کو ملے گا MENA، MENA، جس میں ہوتا ہے مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ۔ تو یہاں بھی مسلم ممالک جو نارتھ افریقہ میں ہیں، ہم ان کی بھی بات کرتے ہیں۔ صرف مڈل ایسٹ کی بات نہیں ہوتی، شو کا نام مڈل ایسٹ ہے لیکن یہ MENA ریجن کی بات ہوتی ہے اور دوسرے مسلم ممالک کی بھی۔ بڑھتے ہیں آگے، ایک اور خبر کا رخ کرتے ہیں۔ نائجیریا کے بورنو اسٹیٹ کی راجدھانی میدوگری میں بدھ کی شام ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ شام کی نماز کے دوران ایک مسجد میں زوردار بلاسٹ ہوا۔ فی الحال کسی کے مارے جانے کی پختہ خبر نہیں ہے اور نہ ہی ابھی تک کسی آفیشل نے کوئی بیان جاری کیا ہے۔ یہ دھماکہ ایسے شہر میں ہوا جو پچھلے قریب 2 دشکوں سے 2 دہائیوں سے لڑائی کا سینٹر بنا ہوا ہے۔ میدوگری شہر بوکو حرام اور اس سے جڑے گروپ ISWAP کی ایکٹیویٹی کا بڑا اڈا رہا ہے۔ ان گروپس کی لڑائی میں اب تک ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، جبکہ نارتھ ایسٹ نائجیریا میں لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ سوڈان کرائسس پر ایک نیا پولیٹیکل موڑ سامنے آیا ہے۔ عرب لیگ نے UN میں پیش کیے گئے سوڈانی سرکار کے پیس پلان کا ویلکم کیا ہے، لیکن زمین پر لڑائی اب بھی جاری ہے۔ ادھر پیراملٹری گروپ RSF نے اس پلان کو سرے سے خارج کر دیا ہے۔ RSF کا کہنا ہے کہ ان کے پیچھے ہٹنے سے جڑی باتیں حقیقت سے زیادہ خواب جیسی ہیں۔ گروپ نے کہا کہ یہ پروپوزل پالیٹکس سے زیادہ فینٹیسی کے قریب ہے۔ کبھی کوئی پروپوزل پیس کا آتا ہے تو RSF راضی ہوتا ہے اور سوڈانی آرمی نہیں ہوتی، کبھی سوڈانی آرمی راضی ہو جائے تو RSF نہیں ہوتا، اور بدستور اس کے
برعکس یہ ہوتا ہے کہ پھر سوڈان کی خانہ جنگی چلتی رہتی ہے، بے گناہوں کا خون بہتا رہتا ہے۔ یہاں پر بھی لگتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں، جیسے ہر جگہ لڑ رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ غزہ میں جنگ ختم ہونے کے باوجود اسرائیل کے قبضے والا ایلات بندرگاہ اب بھی جام حالت میں پڑا ہے۔ یمن کے ہوتھیز نے اسے بڑی چوٹ پہنچائی ہے۔ آبزرورز کا کہنا ہے کہ یمن کی ناکہ بندی نے پورٹ کو پوری طرح اپاہج بنا دیا ہے اور حالات اب تک سدھرے نہیں ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایلات بندرگاہ کی کمائی قریب 80% گر چکی ہے۔ یمن کی ناکہ بندی کے اثر سے اس بندرگاہ کو باہر نکالنے کی کوشش چل رہی ہے، لیکن فی الحال ریکوری کی کوئی صاف تصویر سامنے نہیں ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اس بندرگاہ کے مالک اب ایک پرائیویٹ راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کچھ جہاز خریدنے یا لیز پر لینے کی پلاننگ چل رہی ہے تاکہ ایلات کے لیے ایک الگ سمندری راستہ بنایا جا سکے۔ مقصد یہ ہے کہ اسی راستے سے کچھ ہزار گاڑیاں امپورٹ کی جائیں اور کسی طرح بندرگاہ کی ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہو سکے۔ یہاں پر بہت سے سامانوں کو نقصان پہنچا تھا کیونکہ ہوتھیز یہاں پر کئی میسائل داغ چکے تھے اور ادھر جانے والے جہازوں کو وہ ڈبو بھی دیتے تھے، ان پر حملہ کرتے تھے، لہٰذا یہ پوری طریقے سے بندرگاہ جو اسرائیل کے قبضے میں ہے وہ پیرالائزڈ ہو گیا تھا۔ خیر یہ تو صاف ہے کہ یمن کے ہوتھیز نے اسرائیل کے کاروبار کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اور اس کا ابھی جو ہے کہ خامیازہ ہے وہ اب بھی اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جنگ بند ہو گئی، سیز فائر ہو چکا ہے غزہ میں، ریڈ سی میں ٹریڈ بھی چالو ہو گیا ہے، لیکن ایلات پورٹ کے حالات اب بھی سدھرے نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے، اور آج جو ہمارے عیسائی بھائی بہن کرسمس منا رہے ہیں ان سب کو کرسمس کی بہت مبارکباد۔